बॉलीवुड का गॉड फादर, उसे हैंडसम डॉन कहते हैं। वहीद मुराद से ये मुतासिर था बहुत। डॉन कैसे बन गया? कुछ लोग ये कहते हैं ये फर्जी डॉन था। दाऊद इब्राहिम का नाम लेके, हाजी मस्तान का तर्ज अपना के AK-56 संजय दत्त के घर पहुंचानी है, ये एक की बजाय 3 ले जाता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद से संजय दत्त की जिंदगी अजाब बन गई। संजय दत्त को कैद भुगतना पड़ी 2 बार, सिर्फ इसी राइफल की वजह से। बॉलीवुड का सबसे खौफनाक कत्ल टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का था। गुलशन कुमार को 16 फायर लगे और 16 फायर लगने के बाद जो इसने उनसे ये मुतालबा किया था, मोबाइल पे मुझे गुलशन कुमार की चीखों की आवाज आनी चाहिए। 2002 में पुर्तगाल की एजेंसियों ने, इदारों ने इसको गिरफ्तार कर। इंडिया ने बहुत कहा कि हमारे हवाले करो, उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं देंगे। 19 साल से ये जेल के अंदर है। जेल के अंदर इसकी कैसी लाइफ है? एक नया सुपरडेंट जेल आया, उसने इसे कहा तू अपने आप को जेल का बादशाह कहता है, तू मुंबई का राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा है, जेल का डॉन मैं हूँ। क्या आप जानते हैं मुंबई में एक ऐसा डॉन भी आया जिसने दाऊद इब्राहिम का नाम इस्तेमाल किया। संजय दत्त को जेल भेजने से लेकर गुलशन कुमार के कत्ल तक, बॉलीवुड के इस गॉडफादर की कहानी जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था इस टाइम के पॉपुलर डॉन जो इंडिया का है, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन अगर हम 80s की बात करें तो उस टाइम पे जो बॉलीवुड का गॉड फादर था वो था अबू सालिम। अबू सालिम मुंबई का डॉन कैसे बना? अबू सालिम जो है उसे हैंडसम डॉन कहते हैं। आप डॉन कहें, गैंगस्टर कहें, अंडरवर्ल्ड कहें, जो भी है, वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता था। लेकिन उसके जो मुख्तलिफ मराहिल हैं ना, मतलब अगर हम उसे पाकिस्तान पे मंतबक करें अबू सालिम को, तो पाकिस्तान में एक चॉकलेटी हीरो था वहीद मुराद जी। वहीद मुराद से ये मुतासिर था बहुत, और अपनी शक्ल, सूरत, हैत, जिसामत वहीद मुराद की तर्ज पे रखता था, और फिल्मों का शौकीन भी वहीद मुराद को आइडियल मान के बना है। ये बात बड़ी अहम है पाकिस्तान के हवाले से। एक इसकी ज़िंदगी है शोबिज़ की, बॉलीवुड के साथ रहा, और बॉलीवुड में घुसने के लिए जो तरीक़ा अपनाया वो मुनफरिद था। दूसरा इसकी मुजरिमाना ज़िंदगी है कि खूबसूरत, खूबरू, बड़े ख़ानदान का वकील का बेटा, जिस तरह पाकिस्तान में मज़र तिब्बी था। फिर लोग जहाँ मज़र तिब्बी रहता था, उठता था, बैठता था, खेलता था, जहाँ पढ़ता था, जहाँ कारोबार करता था, वो जगह अपने असल नाम से हटके मज़र तिब्बी की प्लेस के तौर पे जानी जाती थी। अब आज़मगढ़ का जो इलाका है सराय मीर, आज वो जाना जा रहा है अबू सलीम के नाम से, कि वहाँ एक बुलंदोबाला इमारत है, सबसे खूबसूरत है, सबसे बड़ा घर है, वो इसकी मिल्कियत है। इस पर हम डिटेल बात करेंगे। अबू सालिम की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो किसी और डॉन के हिस्से में नहीं आए। अच्छा, कौन से हैं वो? देखिए, एक बात तो ये है कि वो एक बड़े घर से निकल के, ज़्यादा तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद मैकेनिक भी रहा, पंचर लगाता रहा, फिर स्मगलिंग करता रहा। डॉन कैसे बन गया? हाँ, ये भी उसका डॉन का एक पहलू है। फिर उसका बैरून मुल्क मुख्तलिफ बड़े लोगों से राब्ता। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं ये फर्जी डॉन था, ये एक्चुअली डॉन। वजह उसकी ये है कि वो कहते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम का नाम लेके, हाजी मस्तान का तर्ज अपना के, बड़ी फनकारों, अदाकारों से राब्ते बना के, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि मोड़ा लगा के, ज़बान में मोड़ा कहते हैं पंजाबी में, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था। दाऊद इब्राहिम इसका आइडियल था। वैसे तो वहाँ हर नौजवान का आइडियल दाऊद इब्राहिम है। 80s के बाद से जितने गैंगस्टर पैदा हुए हैं उनमें से हर एक की ख्वाहिश यही रही है, और मरते दम तक रही है। जो चले गए दुनिया से उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो दाऊद इब्राहिम बन जाए। ये दाऊद इब्राहिम तो नहीं बना, लेकिन उसके भाई अनीस इब्राहिम से मुलाकात थी ना, वो बड़ी माने खेज थी। उसने इसको कहाँ तक पहुँचाया, जो आप कह रहे हैं डॉन कैसे बना। डॉन बनाने में बहुत बड़ा किरदार उसका था। लेकिन पहले सिर्फ इतना समझ लें कि ये जिस जगह, जिस थाली में खाता था, वहाँ सुराख करता था, छेद करता था।
اس نے بالی ووڈ انڈسٹری میں شامل ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، لیکن انڈسٹری کے لوگوں کو ہی دھوکہ دیا۔ ابو سالم کو جو فرضی ڈان کہا وہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابو سالم کی اپنی حیثیت لوگ کہتے تھے شروع میں کچھ نہیں تھی، ایک غریب گھر کا بچہ تھا، وہ کہ پینچر لگا رہا ہے، باپ وکیل تھا، لیکن بدقسمتی کے بیچارے بالکل ارلی ایج میں، بہت چھوٹا تھا یہ، تو وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ بیچارے فوت ہو گئے۔ وکیل تھے شریفانہ قسم کے، تیز ترار چالاک ہوشیار وکیل نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر بھی اس نے سنبھالا۔ اس کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جو شادیاں کی حسیناؤں سے، اداکاراؤں سے، فنکاروں سے بالی ووڈ کے، ان کو بھی دھوکہ دیا، جھوٹ بولتا تھا ان سے۔ 3 شادیاں عشق کیا، ساری کی ساری لو میرج۔ یہ سارے پہلو جو اس کے ہیں نا، ہر ویسے تو آپ دیکھیں نا، ممبئی وار کے جتنے گینگسٹر ہیں، ڈان جتنے ہیں، ہر ایک کی کہانی ہے، ایک قصہ ہے اس کی پوری لائف سکیچ میں، لیکن اس کے ایک نہیں ہے، کئی قصے ہیں۔ اچھا، یہ سرائے میر سے ممبئی تک کیسے پہنچا؟ اچھا، یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ بمبئی جو ہے نا، وہ بمبئی وار سے 93 کا جو بم بلاسٹ ہے وہاں، بلاسٹ سے پہلے کا بمبئی اور ہے اور آج کا بمبئی اور ہے۔ 80s کے بعد 90s سے لے کے آج تک بمبئی کی ہم نے کئی دفعہ جو ہے پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ بمبئی سے دبئی، دبئی سے کراچی، اور اب بہت سے اور ممالک، اور اس نے ایک منفرد جگہ اپنائی۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کیسے پہنچا بمبئی تک، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ پرتگال، یورپ چلا گیا۔ اس کو یہ روٹین سے ہٹ کے کام کرتا رہنا، اس وجہ سے اس کی منفرد حیثیت ہے۔ لیکن صرف اتنی سمجھیں بات کہ 5 اکتوبر 1968 میں یہ پیدا ہوتا ہے اعظم گڑھ کے سرائے میر میں، جو آج کل اس کے نام سے، اس کے اپنے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے نٹور لال تھا یا محمد خان ڈاکو تھا، وہ بھی اپنے علاقے میں کافی مشہور تھے، لوگ مانتے نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیے۔ ہم نے جب اس کی ہسٹری دیکھی اس کے اندر بھی یہی دیکھا کہ اس سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں اس کے محلے کے لوگ۔ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، اپنے علاقے میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنے اقربا میں یہ اپنی ساکھ بنا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ دنیا ساری گالی دے رہی ہوگی، ڈاکو چور کہہ رہی ہوگی آپ کو، بھتہ خور کہہ رہی ہوگی، قاتل ہوں گے آپ دنیا کی نظر میں۔ اپنے علاقے میں آپ، میں نے جملہ استعمال کیا تھا لبریٹر کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مدار المہام ہے اور ہر چیز کا، ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے۔ تو یہ جہاں جہاں جس جس جگہ پہ ان کا تعلق ہوتا ہے، وہاں یہ نہ چیٹنگ کرتے ہیں، نہ بھتہ مانگتے ہیں، یہ ادروائز ان کا بھلا کرتے ہیں اپنے اہل علاقہ کا، محلے داروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، علاقے میں شریف بن کے رہتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ مسجد میں، اور جو ہندو ہیں وہ مندر میں جا کے عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیوں ہے کہ یہ بھلے دنیا جو مرضی کہتے رہے، جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب، ہمارے نام کے ساتھ تو مسٹر بھی لگائیں، ہمارا بندہ نٹور لال جو تھا، یہ کہا نا اس کے اہل علاقہ نے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ احترام اور ادب سے نام نہ لیں تو آپ سے لڑنے لگ پڑتے ہیں اہل محلہ۔ تو یہ لوگوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں ہماری دھاک برقرار رہے۔ اب یہ جو سرائے میر ہے، آج یہ ساری کی ساری جو ہے، یہ اس کے نام سے، سالم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ابو سالم کا آپ پوچھیں، اس کے اعظم گڑھ کے کسی بھی، پورا بہت بڑا شہر ہے، اس کے کسی محلے میں جا کے پوچھیں تو ابو سالم کے گھر تک آپ کو چھوڑ کے آئے گا، صرف بتائے گا نہیں راستہ کس طرح جائیں، اس طرح جائیں، لیفٹ رائٹ ہو جائیں، وہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ اس کا ادب احترام ہے اس کے اپنے علاقے میں۔ لیکن ابو سالم کا جو سب سے بڑا گھر ہے نا، وہ نوجوانوں کو گناہ کی طرف، جرم کی طرف راغب بھی کرتا ہے، بلکہ کھینچتا بھی ہے۔ بڑا گھر ہے تو ہر بچہ نوجوان جو وہاں جاتا ہے وہ اس کو آئیڈلائز کرتا ہے کہ یار کاش میرا بھی ایسا گھر ہو، یہ ابو سالم نے ایسا کیا کام کیا، کتنا بڑا گھر۔ دیکھیں، یہ نیگیٹیوٹی ہے، یہ منفی اپروچ ہے کہ نوجوان داؤد ابراہیم کو آئیڈیل مان رہے، طویل عرصے سے مانے جا رہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہو، روپوش ہو، وہ پورے کے پورے اگر 10 ممالک کی پولیس اس کے پیچھے لگ جائے، 11 کی لگ جائے، تب بھی وہ ڈان کے طور پہ مشہور ہے۔
تو لوگ اسے آئیڈیل مانتے ہیں اپنا، نوجوان نسل خاص کر. اب یہ ابو سالم کا گھر دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے. نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہی ہے اس بڑے گھر کی طرف، اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. اور وہ جب وکیل تھے نا والد صاحب اس کے، عزت دار شخص تھے، لوگ کہتے تھے کہ بڑا آدمی ہے، تھے چھوٹی عدالتوں کے وکیل، لوور کورٹس جو ہوتی ہیں ان کے وکیل تھے. وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تو اس کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی. اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے، جو اس طرح کا جرت مند، نڈر، بے خوف گینگسٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنے اہل خانہ کی فکر اس سے عام شخص سے زیادہ ہوتی ہے. ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوتا ہے اس کا. جب اس کے والد صاحب فوت ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ آن پڑی. اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی نہ کوئی کام کروں. تو فوری طور پہ اس نے، میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے کہ دہلی اور ممبئی کیسے گیا، اس نے فوری طور پہ ایک پنکچر کی دکان جو ہے نا اس پہ کام شروع کیا، پنکچر لگانا سیکھ لیا. پھر اپنی پنکچر کی دکان بنا لی، چھوٹی میکینکی بھی کرتا تھا. گاڑیاں موٹر سائیکل آئیں اور ان کو ٹھیک کیا اور اس سے رزق کماتا تھا، اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا تھا. یہ اس کی بڑی اہم کوالٹی تھی. مطلب باپ کی وفات کے بعد اس نے غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنایا جو نارملی ہوتا نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے بدماش ہے، باہر لائے، گھر کی پرواہ نہیں ہے اس کو. اس نے اپنے گھر کی فکر کی اور اس مکینسی چھوٹے لیول پہ، چھوٹے سے دکان پنچر کی اپنے علاقے میں وہاں اس نے بنائی. پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اس سے وہاں خوش نہیں ہوتا اس بات پہ. اچھا. اور وہاں سے یہ کوشش کر کے دہلی چلا جاتا ہے. وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ دہلی جا کے وہاں اسے کوئی فوری طور پہ کام نہیں ملتا، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیونگ پوری دنیا میں ہے، کہ امریکہ میں گئے، یورپ میں بھی گئے، دبئی لوگ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب دہلی جاتا ہے تو وہاں جا کے اس نے ٹیکسی ڈرائیونگ شروع کی. اس سے کچھ آمدن اس سے بہتر ہوئی اور اس کے گھر کے اخراجات جو ہے نا وہ بآسانی چلنے لگ پڑے. لیکن 1985 میں، مطلب کچھ 2-4 سال کے بعد، اسے یہ خیال آیا کہ دہلی سے بھی بڑا شہر ایسا ہے جہاں میں فٹ ہو سکتا ہوں. فٹ ہونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ فٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذہن میں شروع سے ایک گینگسٹر بننے کا ایک شوق تھا، ایک خواہش تھی. اچھا. اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی کہ بمبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں میں جا کے میں اپنے خواب کی تکمیل بھی کر سکتا ہوں اور کمائی بھی زیادہ کر سکتا ہوں. یہ 1985 میں دہلی سے بمبئی آ جاتا ہے. اور بمبئی میں اس کو جو یہ خواب تھا نا، وہ باقاعدہ اس نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا، جو آج بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ یہ انڈین خاص کر میڈیم جو ہے اس پہ چل رہی ہیں کہ جی اس کو یہ شوق تھا کہ بمبئی پہ راج کرے. اور بمبئی میں راج کس کا تھا اس وقت؟ داؤد ابراہیم کا. داؤد ابراہیم جو ہے نا صرف بمبئی میں راج بمبئی کی سطح تک نہیں کرتا تھا، اندرون بھارت نہیں کرتا تھا، عالمگیر شہرت کا حامل تھا. اس کی ڈی کمپنی بھی اور اس کا گروہ بھی، گینگ اس کا نامور تھا اور وہ راج کر رہا تھا. تو یہ چونکہ آئیڈلائز کر چکا تھا لیکن پیسے نہیں تھے، غریب گھر کا تھا. تو اس نے کوئی نہ کوئی انڈر ہینڈ طریقہ، انڈر دی ٹیبل کو طریقہ اپنانا تھا کہ ممبئی پہ راج کا خواب اس کا مکمل ہو جائے. اس کے لیے اس نے کیا کیا، یہ بمبئی میں 1985 میں آتا ہے اور وہاں آ کے اس نے پھر چھوٹے کام سے آغاز کیا. چھوٹے کام کیا تھے؟ ایک شاپنگ سینٹر میں چلا گیا، وہاں بیلٹس، انڈر گارمنٹس، چھوٹے موٹے کام یہ اس نے فروخت کرنے تھے کپڑے کی دکان پہ. اب کپڑے کی دکان جو ہے نا، اب شاپنگ سینٹر ہے، اس میں تو ہر ایک شخص کا آنا جانا ہے. تو وہ لوگ جن کے مراسم تھے بڑے گینگز کے ساتھ، گینگ آپریٹرز کے ساتھ، گینگسٹرز کے ساتھ، ان کے سرپرستوں کے ساتھ، بھائی لوگ جنہیں کہتے ہیں نا بھارت کی زبان میں، آپ سمجھیں انہیں بھائی لوگ کہتے ہیں. بھائی لوگوں سے تعلقات جن کے تھے وہ یہاں آنا شروع ہو گئے اس شاپنگ سینٹر میں. اچھا. اور اس نے اپنے جرائم پیشہ زندگی جو ہے، مجرمانہ زندگی، اس کا آغاز ممبئی کے اسی شاپنگ سینٹر سے کیا جہاں بھائی لوگ آتے تھے. ان سے اس نے مراسم جو ہے نا جوڑنے شروع کیے اور اس نے کہا جی کہ میں ان کے ذریعے اپنا وہ سارے کا سارا مقصد جو گول ذہن میں تھا، جو مشن تھا، اسے اچیو کر سکتا ہوں. اور وہ مشن جو ہے اس کو
ممبئی کی راجدھانی تک لے جا سکتا ہے. اچھا، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب صرف ممبئی کے اندر داؤد ابراہیم، ارون گولی یہ لوگ ایکٹیو تھے. اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں حاجی مستان اس ٹائم تک ڈیڈ ہو چکے ہوتے، ان کا کام ختم ہو گیا تھا. پٹھان گینگ ختم ہوا تھا، داؤد ابراہیم کا اور اس کے ساتھیوں کا گینگ برقرار تھا. داؤد ابراہیم جو ہے نا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. داؤد ابراہیم نہ صرف راج کر رہا تھا بمبئی پہ، عروج تھا نا اس کا، وہ نوجوان نسل کے ہر شخص کا آئیڈیل تھا، اور یہ آؤٹ سائڈر تھا. اچھا اب یہ عجیب سی بات ہے، یہ بہت عجیب ہے کہ وہاں ممبئی میں داؤد ابراہیم، چھوٹا راجن، جتنے منیا سروا جتنے تھے یہ سارے لوکل ممبئی کے تھے. یہ آیا تھا اعظم گڑھ سے، یو پی سے. تو یہ جو ذہن میں اپنے گینگ بنا کے آیا تھا، ایک مشن کے تحت آیا تھا، وہ پہلا تھا جو آؤٹ سائڈر تھا ایز فار ایز ممبئی از کنسرن. ممبئی میں نو وارد تھا، نو خیز تھا، نو آموز تھا، نیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں پھیلائے ان لوگوں تک جو اس کے پاس خریداری کے لیے آتے تھے. اچھا، انہوں نے جب دیکھا کہ بچہ تیز ترار ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بھی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی شخص ملے چاقو چوبند ہو. تو ان کی نظر التفات جو ہے نا وہ بھی اس پہ پڑ گئی، تو دونوں کے ذہن مل گئے. تو اس نے ایک بھائی لوگ جو آتے تھے ان میں سے ایک سے یہ کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں داؤد ابراہیم سے. اچھا، اس نے کہا جی میں تمہیں داؤد ابراہیم سے تو نہیں ملا سکتا، لیکن اس کا بھائی ہے انیس ابراہیم، میں اس سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا. اس نے کہا جی بڑا اچھا ہے. تو اس نے کہا جی سمجھے کہ انیس ابراہیم سے ملنا جو ہے از ایکول ٹو داؤد ابراہیم. برج مل گیا. اور اس کے گھر کا ملا، اس کا بھائی سگا ملا، چھوٹا بھائی. انیس ابراہیم سے تعلق گانٹھ لیتا ہے یہ، اور وہی شخص ملاتا ہے اس کو جا کے جو اس کی دکان پہ بطور خریدار آیا ہے. اس نے اس کی ملاقات کرائی انیس ابراہیم سے. انیس ابراہیم بھی اس کو بھانپ گیا. ظاہر ہے وہ تو گینگ چلا رہے تھے، ان کو تو پتہ تھا مون کس طرح کا ہے، کس طرز سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس نے اسے پہلے ابتدا میں نا ایک کوریئر ڈیلر اس طرح استعمال کیا. اور اس دور میں الیکٹرانکس کی اشیاء میں بڑی اہم چیز تھی وی سی آر، کیسٹ پلیئر، آڈیو ویڈیو کیسٹس. انہوں نے اس کا کام دیا کہ تو ادھر سے اٹھا ادھر لے جا، ادھر سے ادھر لے جا. عام کیریئر، ڈیلیوری بوائے کیریئر. ایک کیریئر کے طور پہ اس نے ممبئی میں باقاعدہ آغاز کیا. اب یہ سمجھیں کہ کیریئر کے طور پر انیس ابراہیم کے راستے اس کے ذریعے یہ داخل ہوتا ہے بمبئی کی گینگ وار میں، اور ڈی کمپنی کا حصہ بن جاتا ہے. ڈی کمپنی کا حصہ اس لیے بن جاتا ہے کہ انیس ابراہیم کی سربراہی میں ہے، سرپرستی انیس کی ہے، اور یہ اس کے ماتحت ایک کیریئر کا کردار ادا کر رہا ہے. اسے بہت سے مقامات پر الجھن مشکل آئی ہوگی، لا محالہ نیا نیا شخص تھا، رکاوٹیں ہوں گی، لیکن اس نے ہوشیاری یہ دکھائی کہ ظاہر نہیں کیا کسی پہ. کسی شخص کو نہیں پتا تھا کہ جی یہ آنے والا بمبئی کا ڈان ہے، جس کے ذہن میں یہ خناس بھی سوار ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کو کراس کرے گا. بالی ووڈ کی فنکاروں کو، اداکاروں کو آئیڈلائز کرتا تھا، فلمیں بنانا چاہتا تھا. آج یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو، ایک فلم بھی اس نے بنانے کی کوشش کی تھی، ریلیز نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں تھیں اس میں، لیکن کوالٹی اس کی یہ تھی کہ وہ ان کو روند کر، ان کو کچل کر، ان پر سے گزر کے جانا چاہتا تھا. یہ اس کے ذہن میں تھا. اس نے انیس ابراہیم کا دامن تھام لیا اور اس کے ذریعے داؤد ابراہیم تک پہنچنے کی کوشش میں رہا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے شروع میں یہ کام شروع کیا نا کیریئر کی حیثیت سے، تو میں سیکھ گیا طریقہ، اور دیکھتا تھا کہ انیس ابراہیم کے ساتھ جو بڑے سمگلر ہیں ان کا تعلق کیسے ہے. پھر اس نے فلم انڈسٹری سے ابتدا میں جب وہ فون کرتا تھا انیس ابراہیم یا گینگ کا چھوٹا شکیل راجن، یہ فون کرتے تھے نا تو یہ دیکھتا رہتا تھا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. پھر اس نے براہ راست بالی ووڈ کے فنکاراؤں کو، اداکاراؤں کو، رقاصوں کو یہ فون کر کے بھتہ مانگنے لگا اور وصول بھی کر. دیکھیں جنگ جو ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک اصول کی، ایک وصول کی. اب اصول کی جنگ تو لڑ نہیں رہا تھا، یہ تو وصول کی جنگ تھی نا. اب اس کے بعد دوسرا چارہ تو وصول کی جنگ تھا. اس نے بالی ووڈ کے فنکاروں سے بھتہ وصولی کے لیے جو پہلا قدم رکھا
تو لوگ یہ یقین کر گئے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 یہی ہے جو بھتہ مانگتا ہے، اور اس کو بھتہ دے دیا۔ کئی 2-3 ایسے بھی آئیں گے واقعات، میں آپ کو سناتا ہوں، جہاں انہوں نے انکار کیا لیکن ان کا حشر بڑا برا ہوا۔ جس نے انکار کیا وہ اس کی گولی سے بچ نہیں سکا۔ یہ خود ایک کیریئر کے طور پہ، ایک ڈیلر کے طور پہ، سب ڈیلر، بلکہ ڈیلر بھی نہیں، سب ڈیلر کے طور پر اس نے کام کیا، لیکن بعد میں یہ اجرتی قاتلوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک بنانے میں کامیاب بھی ہوا۔ بڑا نیٹ ورک تھا۔ اب اس دور میں اس نے پہلے بھتہ لیا بالی ووڈ والوں سے، پھر گولڈ کی سمگلنگ شروع کر دی۔ اچھا، امیر ہونے کی جو پہلی سیڑھی تھی نا اس کی، جو اس نے عبور کی، وہ تھی بھتہ وصولی۔ دوسری سیڑھی تھی گولڈ کی سمگلنگ تو سارے کا سارا داؤد ابراہیم کا پورا گینگ کرتا تھا۔ تو اس نے وہ سیکھ لیا، اور پھر سونے کی سمگلنگ کچھ ان کے علم میں لا کر اور کچھ ان کی بے خبری لا علمی میں۔ گینگ کو بتاتا نہیں تھا، اپنے پیسے سارے اپنی جیب میں ڈالتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے داؤد ابراہیم کے ڈی کمپنی کے پیرلر، اپنے پیرلر سالم کمپنی تشکیل دے دی تھی۔ سالم دیکھ ڈی کمپنی تھی نا، یہ سمجھ لے ایس کمپنی۔ اب یہ ایس کمپنی کی طرف گامزن تھا، بھتہ خوری، گولڈ کی سمگلنگ۔ گولڈ کی سمگلنگ کے بعد اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، اور اس نے پہلا کام جو کیا وہ کیا کہ جہاں یہ اپنے گھر میں اعظم گڑھ میں رہتا تھا، اس سرائے میر میں اپنے گھر کی تعمیرات، علاقے کی ترقی، علاقے کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ساری شروع کروائی۔ لوگوں کو اطلاع پہنچ گئی کہ ممبئی جانے والا ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس وقت وہ کماؤ پتر بن گیا ہے اور ہماری ویلفیئر کر رہا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اسی بنا پہ کہ اس نے سب سے پہلا سٹیپ امیر ہونے کے بعد اپنے علاقے کی فلاح و بہبود پہ دیا۔ ایک اسپیکٹ اس کا یہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ چیٹ تو داؤد ابراہیم کو کر رہا تھا۔ یہ چیٹ کر رہا تھا، بظاہر نہیں تھا، اندر اندر تھا۔ اس دوران یہ ٹھیک ہے کہ داؤد ابراہیم کو پہلے آئیڈلائز کیا، پھر اس کے بھائی سے راہ و رسم بنائی، اور راہ و رسم کے بعد جو ہے نا اس نے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے اپنے، ان کے اس کاروبار کے پیرلر متوازی اپنا کاروبار چمکا لیا، پہلے کھڑا کیا پھر چمکایا اس کو۔ اس دوران اس کا تعلق جو ہے نا وہ بن جاتا ہے سمیرہ زمانی نامی ایک خاتون سے، اور اس حد تک تعلق بنتا ہے کہ پھانستا وہ طریقے سے ہی ہے ان کو۔ اس کے بعد اسے شادی کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ اس کی پہلی شادی ہے، اناؤنسڈ، اعلانیہ پہلی شادی۔ سمیرہ زمانی نامی خاتون سے شادی ہوتی ہے، اور وہ شادی جو ہے اس کے بعد اس نے 2 شادیاں اور بھی کی ہیں، لیکن اس شادی میں جو تعلق اس کا گہرا اس سے ہوا نا، وہ خاتون اس سے متاثر تھی۔ ہم نے جتنے گینگسٹرز، جتنے ڈانز تھے، ان ڈانز کی کہانی میں قدر مشترک ایک ضرور ہے کہ یہ کئی شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کے دوران جو ہے وہ راہ و رسم، تعلق اپنی بیوگان سے، اپنی بیویوں سے، جتنی بھی بیویان ہیں ان کی، یہ ان کی اہلیان جو ہیں ان سے تعلق بہت گہرا رکھتے ہیں، یہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ تعلق بھی زمانے کے ساتھ اس کا اچھا رہا۔ جب اس کا گینگ سے تعلق بنانا داؤد ابراہیم کے اس چھوٹے والے بھائی کے ذریعے، تو اس دوران ان پورے گروہ میں داؤد ابراہیم کے قریب ترین جو تھے نا، وہ تھے چھوٹا شکیل اور چھوٹا راجن۔ راجن کہتے ہیں لیکن وہ انگلش میں RAJUN، راجن۔ یہ جو تھا نا ابو سالم، اس نے بھی اپنے کیپٹن اپنا نام رکھا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ ارسلان فون خود کرتا تھا، کبھی کہتا تھا میں کیپٹن بول رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ارسلان میں سیکٹری بول رہا ہوں ابو سالم کا۔ ہوتا خود ہی تھا، لیکن ہوشیار اتنا تھا کہ اپنی شناخت سے بچنے کے لیے یہ نام مختلف لیتا تھا، لیکن کیپٹن ارسلان۔ ارسلان کے نام سے پرتگال میں، یورپ میں سارا پھرتا رہا، جھوٹے پاسپورٹ پہ، پاسپورٹ جعلی تھا نا، اس پہ اپنی بیوی ساتھ پھرتا رہا۔ لیکن یہ بات اس کی بڑی پکی ہے کہ یہ تینوں نام جو اس نے رکھے تھے، یہ داؤد ابراہیم کے گینگ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اناؤنس کر دیے تھے۔ اسی دوران اپنے نام سے فون کرتا تھا، بعض اوقات اپنے سیکٹری ارسلان
کا نام لے کے فون کرتا تھا, پھر کیپٹن کے نام سے فون کرتا تھا. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ داؤد ابراہیم کے دونوں دست و بازو لیفٹ رائٹ جو تھے وہ تھے چھوٹا شکیل اور چھوٹا راجن. یہ بہت قریب تھے داؤد ابراہیم کے, بااعتماد تھے. بعد میں مخبر بن گیا بمبئی گورنمنٹ کا, انڈین گورنمنٹ کا چھوٹا راجن. تب اس نے دھکے دے کے اس کو باہر نکالا داؤد ابراہیم نے, لیکن شکیل چھوٹا آج بھی ساتھ ہے. تو اس نے ان دونوں سے مراسم قائم کیے اور ان کے ذریعے پہلے بھائی ساتھ تھا انیس, پھر ان دونوں کے ذریعے جو اس کے لیفٹ رائٹ تھے داؤد کے, داؤد تک رسائی کی ایک کوشش کی اور کئی بار کی. کامیاب ہوا؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ شکیل اور راجن دونوں کو یہ خدشہ تھا لاحق 24 گھنٹے کہ یہ ہوشیار آدمی ہے, اگر یہ قریب آ گیا داؤد ابراہیم کے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. اچھا. ہم جو اس کے بااعتماد ہیں پھر وہ سارا اعتماد ادھر شفٹ ہوگا اور یہ اس کا بااعتماد بن جائے گا. یہ کامیاب نہیں ہونے دیا ان دونوں نے اس کو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی اس نے اٹیمپٹ کی اس کو ملنے کی تو یہ راجن اور چھوٹا شکیل یہ کہتے تھے کہ اس سے بچیں, یہ اپنا گروہ بنا رہا ہے, ہمیں نقصان دے سکتا ہے, یہ آپ کی مخبری کر دے گا فلاں شخص کو, اس کے بھارت میں تانے بانے ہیں, اس کے فلاں سے تعلق ہیں, یہ ہمارے گروہ میں ہونے کے باوجود ہماری مخالفت کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے داؤد کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ آپ کا وفادار نہیں ہے, ہم سے زیادہ وفادار کوئی ہو نہیں سکتا, اگر آپ نے اس کو شامل کیا تو ہمارا گروہ جو ہے ڈسمنٹل ہو جائے گا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی راجن کے خلاف, اس نے بھی انیس کے کان بھرے تھے کہ آپ کے بھائی نے داؤد ابراہیم میں جو راجن رکھا ہوا ہے وہ ساری کی ساری مخبری کرتا ہے, اور ہمارا جو کاروبار جو ہم اسمگلنگ کا کر رہے ہیں, بتہ خوری کا کر رہے ہیں, اس کی مخبری بھی حکمرانوں تک جو پہنچتی ہے اس کی وجہ سے پہنچتی ہے. قتل کے 2 واقعات ہوئے تھے, اس میں بھی نام راجن کی مخبری ڈال دی اس نے, پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی, نے کہا راجن نے مخبری کی. جو بھی تھا یہ ہوشیار کر دیا داؤد ابراہیم کو اس کے دونوں لیفٹ رائٹس نے کہ جی یہ اب قریب نہیں آنے دینا آپ نے اس کو. ابو سالم قریب نہ آیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ میری دال نہیں گل رہی, ابو سالم ہوشیار آدمی تھا کہ میری دال نہیں گل رہی اور داؤد ابراہیم کے کان بھر دیے انہوں نے اور میرے وہ خلاف ہوتا جا رہا ہے, تو یہ خود ہی دبئی چھوڑ گیا اور یورپ چلا گیا. اچھا, وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کے ابھی پہنچا ہی تھا وہاں تو وہ بمبئی بلاسٹ ہو گئے 93 کے. اب 93 کے بلاسٹ میں بہت بڑا الزام جو تفتیش کے دوران سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ابو سالم جو ہے وہ گجرات سے اسلحہ لا کے ممبئی میں سمگل کر کے جو استعمال ہوتا رہا, وہ دھماکوں میں بھی اسلحہ, بارود, اور جو اس کے بعد جو فائرنگ کے مختلف واقعات, 18-19 واقعات لکھے ہیں پولیس نے تفتیش میں, وہ جو جتنے درجن سے زائد ہیں وہ واقعات جو ہیں ان میں اسلحے کی سمگلنگ کا ذمہ دار ابو سالم ہے. یہ بات اسٹیبلش ہو گئی, یہ اس وقت یورپ میں تھا. پھر یہ الرٹ ہو گیا کہ اب میرا بھارت جانا بھی درست نہیں ہے, میرے خلاف بمبئی کی پولیس ہے اور مجھے کہیں بھی پکڑ سکتی ہے. تو اس نے یہ بات تو ٹھیک ہے, اسلحے کی پہلی سمگلنگ ڈیلیور اسی نے کی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ تصدیق بھی ہو گئی اور 4-5 مختلف طریقوں سے تصدیق ہوئی کہ جی ابو سالم جو ہے وہ ڈیلیوری مین تھا آرمز ایمونیشن کا, اور اس میں بارود کی بھی بڑی کھیپ یہ لے کے آیا تھا, RDX. اب ایک اور پہلو بھی تھا, جب سانحہ بابری مسجد ہوا ہے اس کے بعد مسلم ہندو فساد جو ہے نیچرل بات تھی, وہ ہندو مسلم فسادات جسے بھارت میں دنگا کہتے ہیں, لیکن یہ ہندو مسلم فسادات جو ہیں وہ عروج پہ تھے بابری مسجد کے فوری بعد. اس دور میں بالی ووڈ کا جو سب سے بڑا اس دور کا فنکار تھا سنجے دت, اس کو خطرات لاحق تھے, اس کی سیکیورٹی کے مسائل تھے, اور یہ میڈیا کی زینت بھی بنے. یہ کہا جا رہا تھا کہ سنجے دت ٹارگٹ پہ ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے, کسی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. سنجے دت کو یہ خطرہ لاحق تھا. اچھا, اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ان کے والد ہیں سنجے دت کے, سنیل دت, وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے جو زخمی تھے ان فسادات میں. یہ بڑی اہم بات تھی, اس کو پریز بھی کیا گیا,
کئی جگہ پریز کیا گیا کہ سنیل دت جو ہیں وہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچا رہے ہیں, ان کی ویلفیئر کر رہے ہیں, جو بھی تھا. اور مخالفین جو ہیں وہ مخالفین دھمکیاں دے رہے تھے, اسی لیے ٹارگٹ تھا سنجے دت. اسی دوران بابری مسجد کے سامنے اور اس کے دوران انیس ابراہیم کی کال آتی ہے ابو سالم کو کال آتی ہے کہ جی سنجے دت کے گھر جانا ہے تم نے, اور ایک کنسائنمنٹ ہے, تیری اسائنمنٹ یہ ہے کہ ایک کنسائنمنٹ اس تک پہنچا دے. وہ اسلحے کی کنسائنمنٹ ہوتی ہے AK-56 رائفل. اچھا. اس دور کی سب سے بڑی رائفل, اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں تھا اس وقت. AK-56 جو ہے وہ سنجے دت کے گھر پہنچانی ہے. یہ ایک کی بجائے 3 لے جاتا ہے. اچھا. یہ بڑا خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ ریزن اس کی یہ تھی کہ اسے تو پہلے ہی شوق تھا کہ فلم انڈسٹری میں کسی سے قدم رکھے. موقع مل گیا اس کو. یہ فوراً واپس آتا ہے اور یہاں آ کے وہاں سے اسلحہ لیتا ہے. AK-56 کے 3 مختلف ہتھیار پکڑ کے سنجے دت کے گھر جاتا ہے, اور سنجے دت جو ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. 2 اسے واپس کر دیتا ہے, 1 رکھ لیتا ہے. یہ اتنا شوقین تھا بالی ووڈ کے اداکاروں سے ملنے کا, اس کو موقع بھی مل رہا تھا بالی ووڈ میں انٹر ہونے کا. اور یہ پہلی ملاقات تھی اس کی, یہ اس کی پہلی ملاقات تھی کسی فنکار سے اس لیول کے. پہلے تو یہ اس کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سنجے دت کے ساتھ ہے. یہ 3 بار اسے بغل گیر ہوا. اچھا. 3 بار اس نے تصویریں بنوائیں, ملا, جفی ڈالی. کیوں کہ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سنجے دت کے ساتھ کھڑا ہوں. بار بار دیکھتا تھا, اس کو ملتا تھا, ہنستا تھا, خوشی کا اظہار کرتا تھا. سنجے دت نے بھی اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور شکریہ ادا کیا, اور جو AK-56 ہے وہ اسے دے کے جو ہے واپس آ گیا. اچھا. لیکن اس کے بعد سے سنجے دت کی زندگی عذاب بن گئی. سب سے بڑا سنجے دت کی زندگی میں جو عذاب کھڑا ہوا ہے نا, وہ یہ اسلحہ بنا ہے. ابو سالم بنے. ابو سالم بنا ہے. 2 بار سنجے دت کو سزا اٹھانا پڑی, قید بھگتنا پڑی 2 بار, صرف اسی رائفل کی وجہ سے. اچھا. یہ رائفل دے کے اپنی تصویریں بنا کے اپنی گڈ ول کریٹ کر کے بالی ووڈ میں, آپ سمجھیں کہ بالی ووڈ میں انٹرسٹ تھی اس کی, انٹری بالی ووڈ میں کر کے یہ بخوشی واپس آ گیا. لیکن اس کے لیے ساری خوشیاں ترک ہو گئیں جو سنجے دت کے ساتھ ہوا. 2 بار اس کو جیل جانا پڑا, 2 بار سزا بھگتنی پڑی. یہ اتنا خطرناک ایشو تھا. دیکھیں یہ بات بڑی صحیح ہے کہ قوانین جو ہے نا بھارتی, وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو سزا دی جا رہی ہے, وہ دیکھتے جرم کس نے کیا ہے. جو جرم کرے اس مستوجب سزا ہے. ہمارے پاکستان میں مثال ہے نا ابھی پچھلے دنوں میں, کون سے ڈکی بھائی اور ان کی وائف نے نمائش کی تھی اسلحے کی, تو دونوں کو گرفتاری دینی پڑی. یہ ہمارے بھی مثال بنی ہے, کتنی اچھی بات ہے. تو یہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں نا وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. بالی ووڈ میں بھلے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہوگا, تنقید ہوئی ہوگی اس فیصلے پہ, لیکن AK-56 جو ہے وہ اپنے پاس غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے جرم میں, اس پہ ٹیررزم کا ایکٹ لگا تھا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ATA کی دفعہ 7 اور 8, 2 کا مقدمہ اس پہ 2 بار ہوا, اور یہ اس بھگت کے آیا. یہ خوشی خوشی آیا ابو سالم جو ہے, اور وہ بیچارہ قید بھگتتا رہا. 4.5 سال سزا ہوئی. 4.5 سال مجموعی طور پہ سزا ہوئی. 1994 میں گرفتار ہوئے سنجے دت صاحب, پھر 94 سے 95 تک تقریباً 16 مہینے جیل میں رہے. پھر بعد میں 96 میں ضمانت پر رہا ہوئے, اور پھر ضمانت پر رہائی کے باوجود بھی مقدمے کی کاروائی نہیں ختم ہوئی, کاروائی جاری رہی, اور کئی بار پھر پیشیاں بھگتتے رہے. ٹرائل مکمل ہوا. ٹرائل مکمل ہونے کے بعد 2013 میں اس مقدمے کا فیصلہ سنائی دیا. اس مقدمے کے تحت, فیصلے کے تحت 5 سال قید سنجے دت کو بھگتنا پڑی. اور 5 سال قید کے بعد یہ جو 2013 سے 2016 تک کا معاملہ, پھر جیل کی مدت جو ہے نا وہ کم کر دی گئی. اس کا بیہیویئر اچھا تھا. جب کوئی قیدی یا ایون حوالاتی بھی ہو نا, حوالاتی تو خیر آ جاتا ہے ضمانت پہ, لیکن قیدی جو سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ قیدی کا بیہیویئر اچھا ہو تو جیل مینول کے مطابق اس کی سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے, کمی کی جا سکتی ہے. پھر اسپیشل بھی آفرز آتی ہیں. صدر نے کوئی اہم دنوں پہ کوئی تخفیف کر دی, پرائم منسٹر نے کوئی اعلان کر دیا, وہ ساری ملا کے جو ہے نا اس نے 2016 میں اس کو جیل سے رہائی مل گئی. سنجے دت 2016 میں باہر آیا,
آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی 4.5 سال کی 2 مرتبہ قید جو ہے اس نے بھگتی ہے مجموعی طور پہ. اور وہ عجیب صورتحال تھی کہ سنجے دت جو ہے اپنی وضاحتیں پیش کرتا تھا، لیکن بھارتی عدالت جو ہے نا اس نے وضاحتیں اس لیے تسلیم نہیں کی کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو سالم جو ہے وہ رائفل تو دے کے آیا تھا اور وہ رائفل غیر قانونی تھی، اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ موجود تھا، لائسنس نہیں تھا اس کا. تو اس وجہ سے وہ قید بھگتی. لیکن ممبئی دھماکوں کے دوران جو ہے نا، ممبئی دھماکوں کے دوران جب الزام لگا اس پہ کیریئر کا، تو ابو سالم نے جو گینگ تھا داؤد ابراہیم کا ڈی کمپنی، اس سے علیحدگی اختیار کر لی باقاعدہ، لیکن کسی خوف سے نہیں کی. اب یہ آپ کے علم میں ہے، ناظرین کے لیے بڑی اہم بات ہوگی کہ جی یہ کسی خوف سے علیحدہ نہیں ہوا، کوئی تھریٹ نہیں کیا داؤد ابراہیم کے لوگوں نے، کان ضرور بھرے، کوئی پولیس کا ڈر بھی نہیں تھا. یہ صرف اس لیے الگ ہوا کہ اب اپنا گینگ، میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ ڈی کمپنی کی بجائے ایس کمپنی کو یہ اس بمبئی میں ایک نئے گروہ کے طور پہ متعارف کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا، اور اس نے جو کچھ سوچا تھا وہ کر دکھایا. اور ممبئی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ ممبئی میں بطور گینگسٹر، بطور ڈان متعارف ہونے والا پہلا ایسا شخص جو نان بمبئیز تھا نا، بمبئی کا ہوتا تو ایڈجسٹ ہونا آسان ہوتا ہے، یہ اعظم گڑھ سے آ کے بمبئی میں ایڈجسٹ ہوا اور اپنا لوہا منوایا. ایک اور ممبئی کا ڈان جب بنا ہے نا، تو اس نے جتنے بمبئی گینگ کے تھرو متعارف ہوئے تھے اس کو لوگ جو کہتے تھے کہ بمبئی کا انڈر ورلڈ جو ہے وہ داؤد ابراہیم گینگ ہے، ڈی کمپنی ہے، تو انہوں نے اس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. اس نے 2-3 اوپر تلے ایسے قتل کروائے. ایک تو یہ تھا کہ مارچ 1995 میں پردیپ جین ممبئی کا ایک بلڈر تھا، بڑا نامور، بہت نامور بلڈر تھا. اس سے اس نے بھتہ مانگا، اس نے نہیں دیا، اس نے 2 شوٹر بھیجے اپنے اور اس کو قتل کروا دیا. اچھا، یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ کنفیوز بھی تھے وہاں کے کہ ابو سالم کو بھتہ دیں یا داؤد ابراہیم کو. کئی لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ابو سالم تو کون لگتا ہے، تو اسی گینگ کا ہے جس گینگ کو ہم آلریڈی دے رہے ہیں بھتہ. تو انہوں نے کسی نے انیس کا نام لیا، کسی نے داؤد کا بھی نام لیا، داؤد کا بھی کہتے رہے کہ جی وہ دیتے تھے. لیکن بہرحال اس کا ڈیئر ڈیولنس دیکھیں آپ، کس طرز کا شخص تھا کہ اس نے پردیپ جین کو قتل کروایا اپنے 2 شوٹرز کے ذریعے، اور قتل کے 2-3 روز بعد ہی اس کی بیوہ کو فون کر دیا، ویڈیو کو فون کیا اور اسے کہا کہ اپنے خاوند کا حشر دیکھ لیا، میں بول رہا ہوں میں نے مروایا اس کو، میں نے مارا ہے، جو بھی کہا. اس نے کہا کہ اپنے دیور جیٹھ جتنے بھائی ہیں مقتول کے بھائیوں کو میرا پیغام دے دے کہ اگر انہوں نے ذرہ برابر چوک کی اور مجھے پیسے نہ دیے، تیرا میاں اگر مجھے بھتہ دے دیتا تو آج زندہ ہوتا، تو ان کو یہ بتا دو کہ ان کے لیے اسی میں ہی بہتری ہے کہ فوری طور پہ بھتہ مجھے پہنچا دیں، میرے لوگ آئیں گے ان کے حوالے کر دیں، وگرنہ ان کا حشر بھی اس پردیپ جین سے بدتر ہوگا. یہ تھریٹ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے بھتہ دے دیا، کچھ بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا. لیکن یہ جتنے لوگوں کو فون کرتا تھا ان سے یہ یقین کر لیتا تھا کہ بھتہ ملے گا. اور یہ کیوں کرتا تھا؟ اس کو اپنے اعتماد، اس پہ اپنے اوپر جو اعتماد تھا، سیلف کانفیڈنس، وہ اتنا تھا کہ جی میں جس شخص سے کہوں گا بھتہ دینے کا وہ انکار کی جرات نہیں کر سکتا، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا. اپنا نام جو ہے نا وہ کیپٹن بول رہا ہوں، لوگ سمجھ آتے تھے کہ ابو سالم ہے. پھر اس نے ایک کریکٹر جو ہے نا تخلیق کیا تھا اپنے سیکٹری کا، جس کا نام ارسلان تھا. اچھا، وہ ارسلان بھی تخلیق کردہ کریکٹر تھا، کوئی سیکٹری نہیں تھا اس کا. کال خود ہی کرتا تھا، کہتا تھا میں ارسلان بول رہا ہوں. کس کا سیکٹری؟ ابو سالم کا. کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ ڈراوا خوف تو ابو سالم کا رہے برقرار.
اگر میں یہ کہہ دوں گا تو میری وقت ویلیو نیچے آ جائے گی کہ یار یہ تو خود فون کرتا ہے کتنا ٹھٹ پنجیا سا ہے. انہوں نے لوگوں نے جتنی کالیں سنی ان میں یا کیپٹن کے نام سے اپنا تعارف کرایا یا ارسلان سیکٹری 2 ابو سالم یہ کرایا. اچھا 2015 میں اسے پردیپ جین کے کیس کے اندر عمر قید بھی ہوئی. ہاں جی ہوئی تھی. عجیب سی بات ہے, ہم نے ہر گینگسٹر کے ساتھ یہ بتایا کہ بھارتی جیل کا نظام جو ہے نا, پاکستان میں بھی مورلیس ایسا ہی ہے, لیکن بھارتی جیل کا نظام ان گینگسٹرز, ان ڈانس, ان ممبئی گینگ وارسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا کمزور ہے. ان کے لیے جیل کو کے دیوار جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. یہ دولت کے بل بوتے پہ اتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں جو شاید اپنے گھر سے باہر نہیں گزارتے, نہ گزار سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ڈان ایسے ہیں جنہوں نے رہائی کے عوض گھر جا کر زندگی گزارنے پہ جیل میں رہنے کو ترجیح دی کہ جیل کی لائف انہیں سیکیور بھی ہے, 4 دیواری میں بھی ہیں اور اوپنلی سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جیل کے اندر سے بھی بھتہ مانگتا رہا, لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلے ایک بات اور سنیں. بالی ووڈ کا سب سے خوفناک قتل جو ہوا وہ ٹی سیریز کے مالک گلشن کمار کا تھا, اس میں بھی اس کا لنک تھا. دیکھیں ٹی سیریز جو ہے نا اس وقت بام عروج پہ تھا, بالکل ہر شخص کو پتا تھا کہ ٹی سیریز کیا ہے. آج بھی عروج پر ہے. آج بھی عروج پر ہے. گلشن کمار کو کال کرتا ہے, سب سے بڑا رول تھا نا ٹی سیریز کا, سب سے بڑا کردار. اس کو کال آتی ہے ابو سالم کی کہ 5 لاکھ روپے بھتہ دے دو. وہ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ بڑے واضح طور پہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں چندہ جو ہے نا, چندہ تو میں چندہ, یہ بھتے کو چندہ کہتے ہیں نا, چندہ دیں. اس نے کہا میں یہ تمہارے یہ جو میں نے کہا نا ایس کمپنی جو ہے, یہ ایس کمپنی کو بجائے میں تو بی کمپنی کو دیتا ہوں. وہ بھگوان. اس نے کہا میں بھگوان کو چندہ دیتا ہوں. بھائی بھگوان کو میں چندہ دے رہا ہوں, بھگوان میری حفاظت کرے گا, تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ کو جان کو خطرہ ہے, آپ نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے. اس نے کہا میں بھگوان کو 5 لاکھ اور دے دوں گا, وہ میری خود ہی حفاظت کرے گا, تم کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں نہیں دیتا. جب اس نے انکار کیا واضح طور پہ اور کہا یہ میں نہیں دیتا, تو اس نے اپنے اجرتی قاتل بھیجے. اور عجیب طرز کا سما ہے اس موقع پہ. اس نے یہ کہا کہ اس کو گولیاں مار کے چھلنی کرو. 16 گولیاں ماری انہوں نے. اچھا. گلشن کمار کو 16 فائر لگے پوسٹ مارٹم اینٹی مارٹم رپورٹ کے مطابق. 16 فائر لگے, اور 16 فائر لگنے کے بعد جو اس نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا, ہائرڈ اسیسنر جو تھے, ان سے یہ کہا تھا کہ موبائل پہ مجھے گلشن کمار کی چیخوں کی آواز آنی چاہیے. اچھا, وجہ کیا تھی؟ ہمارے یہاں بھی ایک مشہور ہوا تھا واقعہ کہ کراچی میں ایک شخص نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ فلاں شخص کی تصویر ہے اور میں پرسوں اس کی رسم کل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اچھا, یعنی آج اس کو قتل کرو. جن دنوں میں بہت بوری بند لاشیں ملتی تھی, یعنی کہ آج اس کو قتل کرو, اس کا جنازہ ہوگا آج, اور پرسوں رسم کل ہوگی, میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو اس طرح کی بات. اس نے کہا پہلے اس کو قتل کرو گولی مار کے, اور جب یہ کر رہا ہے آہیں بھرے تو موبائل اس کے منہ سے لگا دو, مجھے اس کی آواز آنی چاہیے. اب یہ ابو سالم نے یہ جملہ کہہ کے بھیجا تھا اپنے اجرتی قاتلوں کو. اجرتی قاتلوں نے 16 گولیاں برسائیں اس پہ, اور جب وہ ہائے ہائے کر رہا تھا, چیخو پکار کر رہا تھا, مرتے دم جو آدمی کرتا ہے نزا کے وقت, اس کے منہ کو انہوں نے موبائل لگایا, اور یہ سن کے قہقہ مارتا رہا. اچھا. اور یہ کہتا رہا کہ ٹی سیریز جو ہے اس کو میں نے پیغام دے دیا کہ جو مجھے بھتہ دینے کی بجائے باتیں سنائے. انہیں بھتہ دینے سے انکار کیا تھا اور باتیں کہی تھی کہ بھگوان میری حفاظت کرے گا. اس نے کہا کہ اب اس سے کہو کہ بھگوان حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں سیڈس پلیئر, کسی کو تکلیف پہنچا کے, گزن پہنچا کے خوشی کا اظہار کرنا. اس نے اس کی آہو بکا پہ خوشی کا اظہار کیا. لوگ کہتے ہیں کہ پھولے نہیں سما رہا تھا جب اس کو 16 گولیاں سے اس کو قتل کر دیا. 2001 میں پھر گلشن کمار کا جو شوٹر تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا, عبد الرؤف, اور اس کے بعد اس کو عمر قید بھی ہو گئی. اچھا, یہ 2001 میں اس کیس کا ٹرائل شروع ہوا ہے, اور 1 سال بعد ہی
یہ 2002 میں 26 ملزمان نامزد تھے اس قتل میں. ان میں سے 18 ملزموں کو بری کر دیا گیا شک کا فائدہ دے کر. انہوں نے کہا ان کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا, یہ بری ہو گئے. عبدالرؤف واحد ملزم تھا جس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی, صرف 2002 میں 1 قید. اس واقعے کے بعد نا یہ قتل ہونا تھا کہ اس کے بعد پورے بمبئی پر سالم کا خوف جو ہے نا وہ طاری ہو گیا. اور خاص طور پہ بالی ووڈ پہ, بالی ووڈ میں تو لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا یار ٹی سیریز کے شخص کو قتل کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اس کو 16 گولیاں مروا کے مزہ بھی لینا, سیٹس پلیئر بھی لے رہا ہے, تو یہ تو کوئی چیز ہے. داؤد ابراہیم کا جب عروج تھا, نام تھا, ڈی کمپنی جو ہے اس سے ہر شخص خوف کھاتا تھا. بالی ووڈ کی سرپرستی اس کو حاصل تھی, وہ بالی ووڈ کی سرپرستی کر رہا تھا. لیکن اچانک یہ جو مین ابو سالم کا یہ قتل جو آیا سامنے, اس کے بعد ابو سالم کا خوف طاری ہو گیا ہر ایک پہ, اور اتنا خوف چھایا کہ جو بھتہ دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ دیں یا نہ دیں, وہ بھی بھتہ دینے پہ راضی ہو گئے, اور اس کی انکم بڑھ گئی اس قتل کے بعد. رتک روشن کی فلم کہو نا پیار ہے کافی فیمس ہٹ فلم تھی, بالی ووڈ کی اس دور کی ہٹ فلم. اس میں ان کے والد تھے راکیش روشن. ہاں جی, راکیش روشن جو ہیں ان کو فون کرتا ہے اس کا گروہ اور خود یہ کہ بتا دو فلم جو کما رہی تھی, یہ جہاں دیکھتے تھے نا کہ کسی کے پاس آمدن بڑی ہے, اضافہ ہوا ہے, تو اس پہ چڑھ جاتے تھے راشن لے کے کہ اسے بتا لیں. ان کے پیسے جو آئے, انہوں نے کہا اس فلم نے جو ہے وہ کمائی بہت کی ہے تیرے بیٹے کی, تو ہمیں بتا دے. کچھ کہتے 10 لاکھ, کچھ کہتے 25 لاکھ مانگا, مختلف اماؤنٹ بتا رہے ہیں لوگ. وہ کہتے اسے مانگے گئے, تو اس نے پیسے مانگنے سے دینے میں انکار تو نہیں کیا, لیکن تعامل کیا. حربے تاخیری تھے, تاخیری حربے اپنائے. اور اسی دوران کہتے ہیں کہ شوٹر بھیجے ابو سالم نے اور گولی بھی چلوائی راکیش روشن پہ. ہاں, بازو پہ اس کے گولی مار دی. اسی دوران عامر خان بہت نامور اداکار تھے بالی ووڈ کے, صف اول کے, ان کو دھمکیاں دی. اچھا. پھر جناب شوٹر بھی بھیجے عامر خان کو قتل کرنے کے لیے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عامر خان نے باقاعدہ بھتہ دیا, بھتہ لے کے اس کی جان چھوڑی. جب وہ موت قریب دکھائی دے رہی ہوتی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو مشکوں کا بھاؤ تو نہیں پوچھتے, تو پھر ان کو بامر مجبوری بھتہ دینا پڑا. اور سالم کو اس کے بعد وہ سالم کہتے ہیں نا پکڑا ہی نہیں دی اس نے. ابو سالم جو ہے نا وہ اتنی تیز سے دوڑا, اسے کوئی منع کرنے والا نہیں تھا. اس ٹائم پہ بالی ووڈ کا کنگ بھی بن گیا ابو سالم کنگ بن گیا اس طرز کا کہ صرف بھتہ خوری کے 52 مقدمات تو رجسٹرڈ ہوئے. FIR جو درج کی گئی تھانوں میں وہ 52 تھی, 52. لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو خوف کے مارے تھانے نہیں گئے, جنہوں نے اطلاع ہی نہیں کی, جنہوں نے بھتہ خاموشی سے دے دیا, چپ کر کے پیسے نکالے, اور یہ بھی کہا کہ ہماری انسلٹ بھی نہ ہو معاشرے میں. اور اداکار جو فنکار ہے اس کی تو عزت ایک ایسی سٹیک پہ ہوتی ہے کہ ہمارا کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی عزت کی خاطر اطلاع نہیں کی, بتایا نہیں. لیکن عامر خان نے رقم دینے کے بعد مقدمہ درج نہیں کرایا. آپ دیکھیں عامر خان اگر بھتہ بھی دے رہا ہے اور پرچہ کروا دیتا تو کئی لوگ جنہوں نے بھتہ بھی دیا ہوگا یا نہیں بھی دیا ہوگا خوف کے مارے, اطلاع نہیں کی پولیس کو. دبئی میں جو کانسرٹس ہوتے تھے ان میں بھی بالی ووڈ کے سنگرز جاتے تھے اکثر. کہتے ہیں اکثر یہ دھمکا کر بھی کانسرٹ کرواتا تھا, آرگنائزر یہ تھا. یہ ان سے کہتا تھا کہ اگر نہ گئے نا تو گولی تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ جو جاتے تھے وہ بھی اسے پیسے دیتے تھے, جو نہیں جاتے تھے وہ خوف سے جاتے تھے اور کما کے اس کو دیتے تھے. عجیب طرز کا نیٹ ورک تھا جو اس نے خواب جس کا اظہار اس نے کیا تھا کہ میں ممبئی پہ راج کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ دور ہے جو باقاعدہ اس کا راج کا دور شروع ہوا. اور اچھا پھر مونیکا بیدی بڑی معروف اداکارہ تھی, اس کے ساتھ اس کی ملاقات زیادہ نہیں تھی, لیکن جب ہوئی ہے نا یہ کانسرٹس ہو رہے تھے نا دبئی والے, ان کے سلسلے میں اس کی ملاقات ہوئی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ آلریڈی میرڈ ہے. اس نے ایسے ہتھیار استعمال کیے کہ مونیکا کو فلموں میں کام دلوایا, ڈرا دھمکا کر. فلم سازوں کو, ہدایت کاروں کو
اور بڑے بڑے نامور جو شخصیات تھیں ان کو دھمکی دی. ظاہر ہے راج تو اس کا شروع ہو گیا تھا اور ممبئی میں گینگسٹر کے طور پہ نام اس کا بول رہا تھا. اچھا ایکٹر تو یہ خود بھی بننا چاہتا تھا, ایک فلم کہتے ہیں کہ اس نے خود بھی سٹارٹ کروائی, ایک فلم. ہاں جی, یہ جو نرموہی اس نے فلم بنائی تھی یہ ریلیز نہیں ہوئی, تیاریاں مکمل تھیں. یہ فلموں میں کام بھی کرتا تھا لیکن اپنی فلم بنانے کا شوقین تھا بالی ووڈ میں انٹری کے لیے. نرموہی جو فلم جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس فلم کے تمام مراحل مکمل ہو گئے تھے جسٹ ٹو بیکم ریلیز. ریلیز ہونے کا موقع باقی تھا کہ یہ تتر بتر ہو گیا سارا نظام. اس کو خوف بھی رہتا تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں, قابو نہ ہوں, تو یہ مختلف حربے استعمال کرتا تھا. یہ وہی دور تھا جب نرموہی جو ہے یہ منظر عام پہ آ رہی تھی, ریلیز ہونے والی تھی, تو اسے خوف پیدا ہوا اور یہ بھاگ گیا, کہیں آگے پیچھے ہو گیا. روپوش ہی ہوا ہوگا اور اس کے بعد وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو مونیکا بیدی کو جس طرح انٹر کیا فلموں میں کام دلوایا وہ ایک بڑی کہانی ہے اور جو بہت اس بالی ووڈ کی تاریخ کا حصہ ہے باقاعدہ. آج تک کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا, کوئی نہیں کہتا. پھر اس نے اس کو اپنے جب پورا جال میں پھانس لیا. پیار بھی ٹھیک تھا, لو میرج اس نے کی ہوگی, لیکن بہرحال اس نے پھر اس سے شادی رچا لی. اس سے شادی رچانے کے بعد دونوں جو تھے نا ان کو یہ تھریٹ بھی تھا. کس سے؟ مونیکا بیدی, ڈی کمپنی سے. اچھا, ان کا نام جو یوز کر رہے تھے, ان کا نام یہ پیرلل کے آگے تھے. ہاں, یہ ایک متوازی نیٹ ورک قائم ہو گیا تھا. اس نیٹ ورک کو خوف تو لاحق تھا اور اس کے نیٹ ورک سے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو اس کو یہ شک پڑا ہوا تھا پہلے ہی. پھر بیوی جب ان کی شادی ہوگی مونیکا بیدی سے تو دونوں کو یہ خوف تھا. تو یہ وہاں سے داؤد ابراہیم کے مقابلے میں چیلنج انہوں نے کیا تھا. یہ وہاں سے بچ کے کبھی کہیں جا رہے تھے. تو ایسے میں یہ اچھا یہ دیکھتے کیا تھے بھلا, یہ تلاش یہ کر رہے تھے ایسا مقام جہاں انڈین کوئی نہ ہو. اچھا. اور جہاں ان کی مخبری میں نہ ہو اور بھارت کے ساتھ اس ملک کا کوئی معاہدہ, کوئی ٹریٹی بھی نہ ہو. بھارت کی رسائی جس علاقے تک نہ ہو جہاں بھارتی بندے نہ ہوں, جہاں ایجنٹ نہ ہو اس کے پھر رہے ہوں ڈی کمپنی کے. انہوں نے محفوظ پناہ گاہ تصور کی پرتگال. اچھا. یورپ چلے گئے, وہاں پرتگال ایسا تھا جہاں یہ محفوظ تصور کرتے تھے اپنے آپ کو, کیونکہ وہاں انڈیا کے ساتھ کوئی پرتگال جو ہے اس کا کوئی کسی طرح کا ایگریمنٹ نہیں تھا, کوئی ٹریٹی نہیں تھا. یہ پرتگال میں رہنا شروع ہو گئے. اور پھر 2001 میں ٹریڈ سینٹر پہ جو حملہ ہوتا ہے, امریکن سینٹر پہ, اس پہ حملے کے وقت امریکہ میں کئی کام چل رہے تھے, بزنس بہت سارے. یہ جو پیسے اس کے پاس آتے تھے نا یہ ادھر ادھر کرتا تھا, ٹرانزیکشن کرتا رہتا تھا مختلف. پیسہ تو بہت آ گیا تھا, اس میں اکٹھا ہو گیا تھا. کچھ تو بھتے کا تھا, کچھ کمائی مختلف ذرائع سے آنی شروع ہوتی ہے. اور اس کا گینگ چونکہ داؤد ابراہیم سے زیادہ اوپر جا رہا تھا تو لوگ ویسے بھی اس پہ جو ہے نا نوٹ نچھاور کرتے تھے. کہتے ہیں اس نے پیٹرول پمپ بھی بنائے ہوئے تھے. پیٹرول پمپ بھی بنائے تھے. یہ جو رقوم آ جا رہی تھی نا, ایف بی آئی نے ان پہ, امریکن ایجنسی, اس نے اس پہ نظر رکھی تھی. یہ اتنی ٹرانزیکشن کیوں کر رہے ہیں, ہر روز لاکھوں کروڑوں آ رہا ہے, لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈالر کی ٹرانزیکشن ذرا مشکل مرحلہ تھا نا. تو اس پہ جو شک ہوا اس دوران چھوٹا شکیل ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا بہتر موقع کوئی نہیں آئے گا. وہ اسے غنیمت جانتا ہے. اس کے حوالے سے وہ انڈین ایجنسی کو ایک ٹپ دیتا ہے کہ یہ جو پیسے کی اتنی ریل پیل ہے نا, یہ اس کے پاس منی لانڈرنگ ہے. ظاہر ہے یہ تو چاہتا تھا نا موقع مل جائے کہ ہم دور کر لیں, اس سے بدلہ ہی لے لیں داؤد ابراہیم کا, کہ داؤد ابراہیم کے پیرلس نے وہ کھڑا کیا ہے. ایک طرف وہ داؤد ابراہیم کو بھڑکا رہے تھے اس کے خلاف, دوسری طرف اس نے ایجنسی کو مخبری کر دی کہ جناب یہ ابو سالم جو ہے یہ اس طرح کمائی کر رہا ہے, اس نے پاؤں پھیلا لیے ہیں. مونیکا بیدی اس کی بیگم جو ہے وہ, اس کی بیگم کا نام ہے اور اس کا نام وہاں پرتگال میں ارسلان ہے. اچھا. یہ جعلی پاسپورٹ پہ گیا تھا نا, یہ اصلی پاسپورٹ پہ تو انڈیا کے سفر نہیں کیا اس نے اپنے نام سے. یہ تو اگر اپنے نام سے کرتا تھا تو مطلوب تھا انڈیا کو, اور تھا کون سے دھماکوں میں, ممبئی بلاسٹ میں. تو اس نے کوشش یہ کی کہ ارسلان جو سیکٹری کا اس کا ایک سیلف کریٹڈ کریکٹر تھا, اس کریکٹر کے نام پہ اس نے ٹریول کیا تھا. یہ سارے کے سارے چھوٹے شکیل نے ٹپ دے دی انڈینز میں بھی, اور ان کے ذریعے امریکہ میں پہنچ گئی.
اچھا اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو پولیس کو منیا سوروے کی ٹپ بھی دی تھی داؤد ابراہیم نے. داؤد ابراہیم اور اس کے نیٹ ورک کے لوگ جو تھے وہ بہت چوکس تھے اس معاملے میں کہ انہیں کون کہاں نقصان کب پہنچا سکتا ہے, اس سے محتاط رہتے تھے. اب منیا سوروے دیکھیں, اس کو بھی جتنے گینگسٹر ہیں ان میں سے بیشتر کو ان کے ساتھیوں نے پھنسایا ہے, ان کے اقربا نے پھنسایا ہے. کئی ایک کو تو ان کے رشتہ داروں نے کسی کیس میں گرفتار کروا دیا یا کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ ان کے بارے میں جو ہے ٹپ دے دی, مخبری کر دی, جہاں سے وہ قابو آ گئے. اب یہ جو ارسلان کا نام تھا, یہ ارسلان کا نام مشہور ہو گیا وہاں کہ جناب اس نے سفر کیا ہے ایک بالکل جعلی پاسپورٹ پہ. تو جب یہ مشہور ہوا تو 2002 میں پرتگال کی گورنمنٹ نے, ان کی ایجنسیوں نے, اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا. اور گرفتار کر کے چونکہ ٹریٹی نہیں تھا انڈیا کے ساتھ کوئی, انڈیا نے بہت کہا کہ ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہمارا آپ کو معاہدہ نہیں ہے. لیکن پھر انڈر ہینڈ ایک معاہدہ طے کیا گیا, وہ کہتے ہیں اسے فار دا ایویڈنس, کہ جی فوری طور پہ کوئی ارجنٹلی کوئی ریکوائرڈ ہے تو ایک ایگریمنٹ کر لیا. اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ بھارت پرتگال حکومت کو, وزارت داخلہ کو 8 مقدمات لکھ کے دے کہ کون کون سے مقدمے میں ریکوائرڈ ہے. ان میں یہ مقدمہ بھی شامل ہوگا جو ارسلان کے نام پہ اس نے ٹریول کیا جعلی پاسپورٹ پہ. اس معاہدے میں 8 مقدمات کی تفصیل بھیجی پرتگال کو, بھارت نے, اور پرتگال والوں نے ایک کمیٹی قائم کی, اس نے اس کی انکوائری کی, وہ سارے مقدمات درست پائے گئے, اس کے ڈاکومنٹ ساتھ تھے. تو یہ کہا گیا کہ ان میں چند شرائط ہوں گی, ہم آپ کو حوالے کریں گے. نمبر 1, چونکہ پرتگال میں سزائے موت کا قانون نہیں ہے, پھانسی کی سزا نہیں ہوتی, انہوں نے کہا جی کہ آپ اسے پھانسی نہیں دیں گے. میکسیمم سزا جو پرتگال میں ہے, کسی بہت بڑے مقدمے میں اگر آپ کو قتل میں بھی کوئی مطلوب ہے شخص, تو اس مجرم کو آپ سزائے عمر قید دے سکتے ہیں, 25 سال قید دے سکتے ہیں, اس سے بڑھ کے سزا نہیں دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ماورا عدالت, پولیس مقابلہ. مطلب ہمارے ہاں اگر یہ ہوتا اتنا مطلوب بمبئی حملوں جیسے حملوں میں, تو ہمارے تو پولیس والے کب تک اس کو پار کر چکے ہوتے, یا کم از کم خود نہ مارتے تو کوئی ساتھی آ کے چھڑوانے آتے اس کو, اور گولی احسن شاہ کی طرح مار کے بھاگ جاتے. ہو سکتا تھا نا یہ. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا. پرتگال حکومت نے یہ انڈرٹیکنگ لی, انڈین وزارت داخلہ, سیکٹری داخلہ کی انڈرٹیکنگ موجود ہے. ایک ڈپٹی سیکٹری, 2 ڈپٹی سیکٹری جو ہیں, ایک آپریشن اور ایک لاء کا, وہ گواہ ہیں, اور سیکٹری لاء جو ہیں. سیکٹری لاء نے یہ سیکٹری داخلہ انہوں نے تحریر دی بھارت کے کہ ہم اسے جو 8 مقدمات ہیں اس کے علاوہ کسی میں چالان نہیں کریں گے. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ گلشن کمار کا قتل کیس جو ہے اس میں اس کا چالان نہیں ہوا. وہ ثابت بھی ہوا ہے کہ اس نے کیا ہے, لیکن اس میں اس کا چالان نہیں ہے. کیوں؟ کہ پرتگال کے 8 مقدمات میں مقدمہ شامل نہیں ہے, اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا سزائے موت نہیں دیں گے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جعلی پولیس مقابلے میں نہیں ماریں گے, 25 سال زیادہ قید میں نہیں رکھیں گے. یہ اس کے بعد عارضی ٹریٹی جو تھا اس کے تحت بھارت کے حوالے ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آج تک یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ جو 3-3.5 سال اس نے پرتگال میں گزارے, وہ جیل کنسیڈر ہوگی کہ نہیں ہوگی 25 سال میں. اچھا, بھارت یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے حوالے ہوا ہے 2005 میں, ہم 2005 سے گنیں گے, 25 سال کا پورے ہوتے ہیں, 25 سال ہوں گے 2030 میں. یہ کہتا ہے, یہ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا. ابو سالم جو ہے, اس نے کہا جناب میری سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی 1-1.5 سال بعد. کیوں؟ کہ میرے وہ بھی گنے جو میں نے وہاں گزارے. 2002 میں جو گرفتار ہوا وہ تو اس نے جعلی پاسپورٹ کی سزا کاٹ لی. تو قانون کے مطابق اب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا معاملہ, ICJ, عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ جائے گا, جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ 2 ملکوں کے درمیان ٹریٹی ہو یا نہ ہو, اگر ایک عارضی معاہدہ ہو جائے اس کے تحت اس کی سزا مجموعی سزا میں جو ہے تصور ہوگی, شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ فیصلہ ICJ کرے گی یا سپریم کورٹ آف انڈیا. لیکن CBI کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ اس کی 19 سال کی سزا ہوئی ہے. CBI یہ کہتی ہے یہ کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا. CBI تو یہ کہہ رہی ہے, CBI یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ کون ہے ہم سے پوچھنے والا, جب سزا اس کی ختم ہوگی ہم چھوڑ دیں گے, اس کو رہا کر دیں گے 2030 میں. جب 2030 میں ہوگی تو وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم وقت یہ گزار لے
لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسے 25 سال سے زیادہ قید کی سزائے عمر قید دی ہے, پھانسی نہیں دے سکتے. جیل سے نکال کے راستے میں ساتھی نہیں ہے اس پہ حملہ کرنے آئیں گے چھڑوانے کے لیے. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے, ایسے لوگوں کو جیل کے اندر بھی تھریٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک بیان بھی کچھ ٹائم پہلے سامنے آیا تھا کہ یہ جیلر جو ہے, اس کا بیان تھا, کہتے کہ جیلر مجھے خودکشی پہ اکسا رہا ہے. ہاں, ایک نیا سپرڈنٹ جیل آیا, یہ بڑی اہم بات ہے, بڑا اچھا واقعہ آپ نے یاد کرایا. ایک نیا سپرڈنٹ جیل آیا, اس نے اسے کہا کہ تو اپنے آپ کو جیل کا بادشاہ کہتا ہے, تو ممبئی کا راج کمار بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے کہا جیل کا ڈان میں ہوں. جیل کا سپرڈنٹ جیل کا ڈان ہوتا ہے, جیل کا گینگسٹر میں ہوں. تو اپنے ذہن سے یہ خام خیالی نکال دے تو میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جیل کے اندر. میں بادشاہ ہوں جیل کا, کنگ آف جیل میں ہوں. اگر تو نے کوئی چون چرا کی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ دنیا میں یہ لوگ یاد رکھیں گے. اچھا, ان کا یہ بیان موجود ہے. سپرڈنٹ جیل کو یہ گفتگو جو اس کی ہے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی اور یہ بات کہی گئی, جس کے بعد اس نے ایک درخواست دی پولیس کو, انتظامیہ کو, کمشنر کو, ڈی سی کو, کہ مجھے جیل والے خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں اور دھکیل رہے ہیں دیوار خودکشی کی طرف. اچھا 19 سال سے یہ جیل کے اندر ہے, جیل کے اندر اس کی کیسی لائف ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جیل جو ہے وہ تو گھر سے بہتر ہے. یہ تو باقاعدہ ایک پر آسائش پر تعیش زندگی گزار رہے ہیں. جتنے بڑے گینگسٹر ہیں, ہم نے جتنی مثالیں آپ کو دی ہیں, جتنے لوگ جیل میں ہیں وہ سارے کے سارے بہتر انداز میں رہتے ہیں جیل کے اندر, اور جیل میں اپنے آپ کو ایک طرف تو محفوظ تصور کرتے ہیں, دوسرے آسائش سے بھرپور جیل ہے. آپ کا حکم جیل کے اندر چلتا ہے, مشقتیں آپ کو جیل کے اندر ملے, ملاقاتیں عام ہیں, پروٹوکول عام ہے, آپ کو خوف خطر کوئی نہیں. آپ اگر جرم کروا بھی لیں باہر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے تو آپ کی علی بھائی آپ تو جیل میں موجود ہیں. بھائی ہمارے سامنے مثال ہے لارنس بشنوئی کی. لارنس بشنوئی جو ہے وہ جیل سے سارے کام کر رہا ہے, 10 سال سے جیل میں ہے. 10 سال سے جیل میں ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جو باہر رہ کے میں آپ نہیں کر سکتے. تو وہ انہیں تو جیل میں, اچھا ایک جیل اس کے لیے کہہ دی گئی کہ جی مخصوص اسی جیل میں رہنا 1 سال تک اس نے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ریلیف ہے جیل حکام کی طرف سے, متعلقہ وزارت کی طرف سے, اعلیٰ حکام کی جانب سے, حکومت جو اس پہ بھی کہے, جو بھی ذمہ دار ادارہ ہے, اس نے اتنا ریلیف, اتنی چھوٹ, اتنی ڈھیل دی ہے. اب دیکھیں یہ ڈھیل ہے یا ڈیل ہے. ڈیل ہے کہ پیسہ دیا انہوں نے, دولت ان کے پاس ہے. میرا خیال ہے کہ ہر جس نے ہم نے تذکرے کیے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو فقراء ہو کنگلا ہو, سارے دولت مند تھے نا. تو وہ اپنے دولت کے بل بوتے پر بڑے اچھے انداز میں جیل کے اندر لائف گزار رہے ہیں. انہیں باہر سے زیادہ آسائش ہے جیل کے اندر, باہر سے زیادہ جو ہے پروٹوکول ہے, اچھے کھانے اویلیبل ہیں, مشقتی اویلیبل ہے. کوئی ایسا چیز, ایسا کام جو اسے وہاں اصل میں دیکھیں نا, اب آپ سرائے میر جو ہے وہاں اس کا بڑا گھر تو ضرور ہے لیکن جیل بھی سرائے میر سے کم نہیں ہے. اچھا اس کے اندر ایک فنی چیز آپ نے دیکھی ہے, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب کووڈ آیا ہوا تھا, تو ایک بندہ جس کا چائے کا ہوٹل تھا اس نے اس کا نام استعمال کیا. اس نے ایک فلم پروڈیوسر کو کال کی, کہتا ہے کہ میں ابو سالم کا آدمی بات کر رہا ہوں, 34 لاکھ مجھے بھیجو نہیں تو تمہیں نتائج بھگتنے ہوں گے. اب یہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے اس ابو سالم کی زندگی. آپ یہ دیکھیں کہ ناسک کی سینٹرل جیل میں قید ہے یہ, اور 23 سال قید کاٹنے کے بعد جو ہے, 23 سال قید کاٹنے کے بعد ابھی تک اس کا دبدبہ اور روب کم نہیں ہوا. اس کے جن بندوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نا وہ بھی اسی کی زبان بولتے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ یہ خوف کی علامت ہے نا, اس کی شخصیت اتنی بھاری بھرکم ہے کہ لوگ فوری طور پہ اس کو بھتہ دیتے ہیں. اب اس کی جو بیوی تھی مونیکا بیدی, جو اس کے ساتھ پرتگال میں بھی جیل میں گئی اور پھر جب بھارت واپس لے کر آئے تب بھی اسے جیل ہوئی. کچھ 2010 کے اندر اس کی رہائی ہو گئی. اس نے بیان دیا کہ میری اس سے کبھی شادی ہوئی نہیں, میں تو بس اس کے ساتھ رہتی تھی. ایک فرینڈ شپ تھی میری اس سے, میں اس کے ساتھ رہتے, لیو ان میں رہتے تھے. ہاں لیکن آپ دیکھیں ساتھ کتنا دیا, 2 جگہ قید کاٹ لی, اس سے بڑھ کے ساتھ اور کیا دیتی وہ. مونیکا بیدی نے اس کا بہت ساتھ دیا اور جتنا طویل عرصہ اس نے گزارا, اس کی دوسری 2-3 شادیاں مجموعی اس کی,
دو دوسری بیویوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹ کی شادی ہے اس کی. اچھا وہ کون سی ہے؟ اس کی والدہ وفات پا جاتی ہے جب یہ جیل میں تھا. تو جیل پولیس اور لوکل پولیس جو ہے اس کو لے کے اس کے گھر آبائی گھر سرائے میر جاتی ہے اور وہاں اس کو ٹرین میں بٹھاتے ہیں اور سرائے میر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں ایک خاتون اس کو ملتی ہے اور یہ چاکلیٹی ہیرو تو مشہور، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وحید مراد تھا، انڈیا کا وحید مراد. انڈیا کا وحید مراد جو ہے اس سے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ اس کو اپنی گفتگو میں جو اور متاثر کر دیتا ہے. یہ سارے واقعات بتاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جیل کا جو عملہ ہے وہ ساتھ ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے. تو وہ کچھ ہمدردی کے جذبے کے تحت، کل دلچسپی کے تحت اور کچھ اس پہ ترس کھاتے ہوئے سمجھ لیں. وہ جیسے بھی ہے یہ ٹرین کے سفر کے دوران سفر ہی رابطہ ہوتا ہے اور وہ رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں. اچھا یہ باقاعدہ شادی کر لیتا ہے ٹرین میں ہی. عینی شاہد اور باراتی کون ہے؟ پولیس والے اور ٹرین کے مسافر جو ہیں وہ باراتی ہیں اس کے. باقاعدہ تالیاں بجتی ہیں، ڈھول ڈمکا، جس طرح خود ہاتھ سے ڈھول ڈمکا وہ کرتے ہیں اور شادی اس کی ہو جاتی ہے. وہ بیوی اصل بات جو ہے نا، وہ ٹرین میں اس حد تک عشق کئی گینگسٹر کا آج تک سامنے نہیں آیا کہ کوئی گینگسٹر جو ہے وہ اتنا بڑا ڈان ہو اور ٹرین میں اس طرح. اسے کہتے ہیں جھٹ منگنی پٹ بیاہ. یہ منگنی کیا، یہ پٹ بیاہی ہو گیا. یہ پٹ بیاہی گئی اور یہ بیاہی جو ہے یہ اس طرز کی ہے جو اب تک اس کے ساتھ ہے. اس کی پیشیوں پر آتی ہے. لیکن اس سب سے پہلی بیوی وہ امریکہ میں ہے، سمیرہ زمانی امریکہ میں ہے اور وہ طلاق شدہ ہے. اچھا وہ اس کی مطلقہ بیوی ہے. اس سے باقاعدہ شادی ہوئی تھی، باقاعدہ طلاق ہوئی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے چھوڑا یا اس نے چھوڑا، اس نے حالات دیکھے ہوں گے کہ اب حالات اس قابل نہیں ہیں. عمر قید کی سزا ہے، نہ جانے وہ کس حد تک چلتی ہے، کہ کتنی سزا کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ اب امریکہ میں رہائش پذیر ہے. باقاعدہ سمیرہ زمانی جو اور زمانی کے علاوہ دوسری جو ہے وہ مونیکا بیدی، وہ بھی بات ختم ہو چکی، پرانی سٹوریز ہیں. لیکن فی الحال ٹرین والی سٹوری زندہ ہے اور ٹرین کا سفر اب بھی جاری ہے. ٹرین کا سفر جاری ہے جس میں ابو سالم جو ہے وہ اس کے اولاد کی تو اطلاع ہم تک اتنی نہیں ہے کہ کتنے بچے ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے، اس نے اپنا ایک خواب پایہ تکمیل کو پہنچایا. ممبئی پہ راج کا اس نے اس کو سچ حق کا نہ صرف عملی مظاہرہ کیا، عملی شکل دی، بلکہ اس نے بہت بڑا ٹکراؤ داؤد ابراہیم سے وہ مول لے کے اپنے گینگ کو داؤد کی اگر اوپر نہیں تو ہم پلہ تو کھڑا کیا. اس کی شاخیں دور دور تک پھیلائیں. جن لوگوں سے بھتہ مانگا، جنہوں نے دے دیا اسے قبول کیا، جنہوں نے نہیں دیا اس پہ ظلم کیا. پھر جیل میں یہ لوگ یہ بڑا اہم دیکھتے ہیں، بدماش جو ہیں، یہ بدماشوں کے جو گروہ ٹولے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیل کیسے کاٹی فلاں شخص نے. اگر وہ رو دھو کے جیل کاٹے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مرد نہیں ہے، بدماش نہیں ہے، گینگسٹر نہیں ہے، ڈان نہیں ہے. ڈان اسے مانا جاتا ہے جو جیل میں بھی ڈان جیسی زندگی گزارے. تو اس نے دو باتیں ثابت کر دیں. ممبئی پہ راج کرنے کو خواب جو ہے اس کو تکمیل دی، جیل میں بڑے قیدی کی طرح، ڈان کی طرح جیل کاٹی. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جتنے نام آپ نے لیے تھے وہ اپنے علاقوں میں، اپنے رہائشی آبائی علاقوں میں جتنے نامور ہوئے، اس نے وہاں اپنے علاقے میں سرائے میر میں ان سب سے بڑھ کے نام کمایا. دولت بھی کمائی، نام بھی کمایا اور عالمی شہرت حاصل کی کہ بھارت کو پرتگال سے پہلے کوئی ٹی ٹی نہیں تھا، اسے ٹی ٹی کرنا پڑا، ایک معاہدہ کرنا پڑا. وہ معاہدہ آج زیر بحث بھی ہے اور اس معاہدے کی بعض شقوں پہ عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کی بات دوسرے حیثیت پہ آ گئی ہے. پہلی حیثیت پہ ہے کہ 3-3.5 سال کا وہ عرصہ جو قید کاٹا، قید میں کاٹا نا اس نے، وہ 3 عرصہ پرتگال کی جیل کی، وہ شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ضمانت پہ
سزا میں تخفیف کے ذریعے کسی اسپیشل آرڈر کے تحت اگر یہ جیل سے باہر آتا ہے. اب تو یہ وقت بتائے گا کہ یہ واپس کب آتا ہے. یہ وقت بتائے گا، لیکن آثار جو بتا رہے ہیں نا، جو قرائن بتا رہے ہیں، قرائن کی شواہد کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2-4 سال کی گیم ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. جب یہ باہر آئے گا تو بمبئی میں جرم اور مجرم کی حیثیت کیا ہوگی، کون سا گینگ پنپ رہا ہوگا، کس کا راج ہوگا، اور جو جیلوں میں بادشاہت ہے اس کے باہر آنے کے بعد جیلوں کی صورتحال کیا ہے، یہ وقت بتائے گا. اس وقت لارنس بشنوئی اور ابو سالم دونوں ہی جیل میں ہیں. آپ کے خیال میں لارنس بشنوئی زیادہ خطرناک ڈان ہیں یا ابو سالم؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.